हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अस्सलाम हैं वालेकुम, क्या आप? हाल कैसी है? हैं डॉक्टर साहिबा? मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज बाहर बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ। मौसम अच्छा है। क्या बात है, नजर आ रहे हैं, क्या अच्छी हवाएं हैं भाई, हाँ, क्या हवा अच्छी हवाएं हैं। हवा बहुत अच्छी, धूप भी काफी तेज है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। ओह, ओह वाह। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा। आवाज ठीक आ रही है? ओह, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, फिर निकाल देती हूँ। अब ठीक है? बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है, तो अब आप तस्नीम को ढूंढे। मैं हेलो, भी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम। आपकी तस्वीर क्यों नहीं है? मेरी तस्वीर इसलिए कि मेरे पीछे धूप बहुत है। मैं पर ओह, तो आप ना आप भी मेरी तरह धूप पे बैठी हुई हैं, लेकिन आप धूप की तरफ मुंह करें। मैं अपने मुंह को बिल्कुल वो कर लेती हूँ, ठहरे। मैं इसका कैमरे का एंगल चेंज करती हूँ, बल्कि मैं पर्दे नीचे करती हूँ। एक सेकंड में बस मुझे। हाँ जी, अब जितनी शक्ल नजर आ रही हाँ है जी, उसी पे इक्तिफा करें। मैम कम से कम नजर तो आ रही है ना, बस पर ठीक है। बस इतनी नजर आ सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तायरा क्यों खामोश हो गई? डॉक्टर तायरा, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई उनकी वीडियो हैंग हुई हुई है। डॉक्टर साहिबा, ऐसे हो सकता है कि आप सेशन से निकल कर फिर आप फिर से हमें रिजॉइन कर लें। एक सेकेंड, मैं ये कर देती हूँ। मैं ये कर देती हूँ इनके लिए, एक सेकेंड। रिमूव। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा एक इशू हो गया है। एक सेकेंड, इनको मैं फिर से करती हूँ। अब जी जनाब। हाँ, आप आ जाइए। अब सही है, अब देखें। सही। आप अब तो सही है। झूले ले रही है माशाल्लाह हाँ, से। मैं तो आज झूला झुलाओ रही वाले मूड में हूँ। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, धूप थोड़ी सी तेज है, लेकिन मैंने कहा कि आज बाहर बैठा जाए। पिछली दफा जो इंटरनेट का इतना मुश्किल हुआ था, बाहर बैठ के हमेशा जो है वो सिग्नल्स थोड़े से बेहतर आते बेहतर। हैं। ओके। तो चलें फिर। हमने एक साल वो जो करना था अपना, उसका, ये क्या हो रहा है भाई मेरे स्टैंड को? मेरा अब स्टैंड खफा ना हो जाए प्लीज। हाँ, ठहरे, नहीं नहीं, राजी हो गया। सही हो। तो अब हमने एक साल हमारे प्रोग्राम को जो हो चुका है, उसका तस्लीम कुछ कुछ किया जाए हमने उसके लिए। तो पिछले हफ्ते इसकी पूरी एक खुलासा इसका पेश किया था, और आपको बे इंतहा खराजे तहसीन और अकीदत और सब कुछ पेश किया था। ओ हो हो हाँ, हो हो हम हो बुलाते जा रहे थे, बुलाते और जा रहे थे हो इस हो पॉइंट हो। पर कि हमारा और था कि आपका नाम दोहराएंगे तो आप आपको आएंगी। बहुत ज्यादा मिस किया था हमने, और ओहो, हाँ यही जी। कहा था कि डॉक्टर ने एक नई राह दिखाई। हाँ, शाइस्ता का कहना था कि बहुत सारे जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं थी वो उन्हें पता चली। मैंने कहा कि बिल्कुल मेरे साथ भी ये था कि मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद और पढ़ा लिखा समझती थी, मगर बाद चीज़ों में मुझे लगा कि नहीं, मैं मेरी भी मालूमात बहुत कम है, स्पेशली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या गायनोकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको फिर कंबाइन करना विद फेमिनिज्म। तो इस
پہ پھر ہم نے ظاہر ہے کہ بہت ساری بات کی جو آپ نے مس کی، اور آپ کی موجودگی میں ہم نے غیبت بالکل نہیں کی، ہم نے صرف تعریفیں کی، اس کا کریڈٹ اگر آپ ہاں غیبت جی بھی کر لیتی تو ہاں مجھے تب بھی بس ہم بس فکر کر رہے تھے، ہم بس فکر کر رہے تھے، بس سوچ رہے تھے کہ نہیں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کا نام دہراتے جو تو وہ آ جاتے ہیں اچانک سے، بس آپ نہیں آئے اس ٹائم. بس اور وہ آپ پتہ کچھ جو ہچکیاں بھی نہیں الیکشنز کی وجہ آئی، سے آپ کو ٹرانسلیشن ہچکیاں آئی تھی تھی نہیں نا. آئی؟ ہچکیاں آئی تھیں آپ کو؟ ہچکیاں تو آنی چاہیے تھی، ہم نے اتنا یاد کیا تھا آپ کو. میں بہت بےتابی سے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ اس کو کچھ کروں، لیکن وہ ہو نہیں سکا. اچھا تسنیم، آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے جی ہوئے کہ بہت لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، لیکن ایک بات ہے جو مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں، بلکہ وہ کوشچن آج بھی میری وال پہ آیا ہوا ہے کہ جب آبویسلی لڑکیاں، اب ہم تو لڑکیوں والی ایج پہ نہیں ہیں، لیکن جب ینگ جنریشن لیکن کبھی تھے، اور ہمیں جیسے بہت ساری چیزیں نہیں پتا، آج بھی نہیں پتا، اس وقت بھی ینگ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتی، اور جب وہ ان سارے مسائل سے گزرتی ہیں تو انہیں گائیڈنس دینے والی جو ان کی مائیں، نانیاں، دادیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو گائیڈنس تو دیتی ہی ہیں، لیکن اگر وہ کسی چیز سے انکار کریں تو انہیں فورس بھی کرتی ہیں کہ یہ ایسا کرنا ہے کیونکہ یہی بہتر ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بچے کے سر بنانے والی ایک میتھ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے سر کے نیچے کوئی ہارڈ ہاں چیز جی رکھنی ہے، اور آپ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ آپ کو، اور لڑکیاں اتنی معصوم، میں بیوقوف تو نہیں کہوں گی، اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ وہ چاہے جتنی مرضی پڑھی لکھی ہوں، وہ ان باتوں پہ اس لیے یقین لے آتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سامنے میری ماں یا دادی نانی ہے یہ ایکسپیرینسڈ عورت ہے، تو مجھے اس لیے. تو مجھے یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو کنفرنٹ آل دیٹ، اینڈ ہاؤ، میرے پہ یہ مرحلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ضرور آیا. میرے گو کہ میری اماں جو ہیں وہ بہت 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 اسپیس گیور تھیں کہ جب میں نے کہا کہ میں نے تکیے کے نیچے، بچے کے سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھنا ہارڈ والا، تو شی ایگریڈ. میں نے کہا بچے کو میں نے پانی نہیں پلانا، تو شی ایگریڈ. جب میں نے کہا کہ یہ جو آپ وہ کچھ بناتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، جو ماں کو ایک کوئی دیسی گھی بری چیزیں کھانی ہوتی ہیں، اور آئی واز ویری کانشیس آف مائی فگر، تو میں نے کہا میں نے نہیں کھانا. سو شی ایگریڈ. تو آئی واز لکی ون کہ میری اماں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپیس گیور تھی. لیکن سسرال میں پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اٹ واز گڈ اور بیڈ، لیکن میں شاید پہلے بھی بہت چیزیں یہ کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ اپنی مرضی کرنے والی ہوں. تو اگر مجھے کوئی بھی بات ایسی بتائی جائے جس کی لاجک نہ ہو اور جس کا کوئی سائنٹیفک ویلیو نہ ہو، تو وہ میرے سامنے چاہے کوئی دادی کہہ رہی ہو، نانی کہہ رہی ہو، ساس کہہ رہی ہو، چچی کہہ رہی ہو، تائی کہہ رہی ہو، I will not agree to that. سو چاہے مجھے اس کی ریپرکشن جو ہے، یعنی چاہے مجھے اس کے بدلے میں کتنی ہی باتیں کیوں نہ سننی پڑیں، لیکن اگر مجھے جو کام میں کر رہی ہوں اس کی لاجک پتہ ہے مجھے، اور مجھے دوسری چیز کی لاجک جو ہے وہ پتہ ہے کہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، دیٹ از جسٹ لائک اے myth, I will never agree to that. اس کا ظاہر ہے ایک رزلٹ یا آؤٹ کم یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کنفرنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اور شاید آپ بہت نیگیٹو کمنٹس یا ایک ایسے پرسن کے طور پہ سامنے آتے ہیں جو اتنا لائکیبل نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو بٹ I didn't care ever. The problem is this کہ میں نے اس بات کو کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے اپنے آپ کو لائکیبل بنانا ہے یا مجھے سب کی پسندیدہ ہستی بن کے رہنا ہے ایٹ دا کاسٹ آف my opinion
اور ایٹ دا کاسٹ آف مائی نالج. سو اس کا ایک نقصان تو مجھے ہوا کہ میں اقبال کا شعر پڑھ دیتی ہوں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. صحیح بات ہے. لیکن میں کیا کرتی, اٹ واز پارٹ آف مائی نیچر, اور اسے کہنا چاہیے میں نے اسے بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ I was happy with that. I paid the cost. I paid a huge cost for that, for saying my things and for going into my own way. میں نے کبھی کسی بڑی بھی جیسے ایک اور میتھ ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈز میں نہانا نہیں چاہیے, پیریڈز میں پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے, ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. I was very young, I was a teenager when I had my periods, اور مجھے جب بھی یہ باتیں سننے کو ملتی تھی تو میں گو کہ اس وقت ڈاکٹر نہیں تھی, لیکن میں یہ کہتی تھی مجھے اس کا بتائیں کہ ٹھنڈی چیز جاتی ہے اسٹمک میں اور پیریڈز ہو رہے ہیں یوٹرس میں, ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. So I think that I was very logical even from my teenage. مجھے ہر چیز کا جواب چاہیے تھا on the logic based. اور میں اس کو انکار کرنے کی جرت میرے میں ہمیشہ تھی, یا اپنی راہ پہ چلنے کی. تو یہ جو آج لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں, ہماری ماں نے ہمیں یہ کہہ دیا تو آپ اس طرح کیسے کریں. جیسے ابھی میں نے کل پرسوں ایک فیڈر پہ پوسٹ لگائی ہے کہ اچھا اس طرح کے کویشچنس مجھے بہت زیادہ آتے ہیں کہ جی ہمارا دودھ نہیں اترا اس کے فوراً بعد ڈلیوری کے. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دودھ 2 یا 3 دن سے پہلے نہیں اترتا. This is quite normal. اور 2-3 دن تک بریسٹ سے جو پانی نکلتا ہے, سفید کلر لیس قطرے جس کو کلوسٹرم کہتے ہیں, that is very 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 beneficial for the baby. اس میں ساری کی ساری اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اللہ اس میں بریسٹ ملک میں نہیں, بریسٹ اس کلوسٹرم میں ڈال کے بھیجتا ہے تاکہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اتنے امپیشنٹ لوگ ہیں کہ اب وہ ماں کو ساتھ لگایا, دودھ نہیں نکلا, دودھ نہیں آ رہا, ہائے بچہ بھوکا, اس کے منہ میں لگاؤ فیڈر. میرا ہمیشہ ایک کوسچن ہے کہ جس زمانے میں یہ آرٹیفیشل فارمولا ملک نہیں ہوتے تھے اور دودھ کی بوتلیں فیڈرز نہیں ہوتے تھے, تب کیا ہوتا تھا؟ تب بھی تو بچہ کسی طرح پلتا ہی ہوگا نا. ہماری نانیاں, دادیاں, پردادیاں وہ لوگ کیسے کرتے تھے. تو آج کے دور میں آپ کو جب آپ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں ہائے ہمیں پین اتنا تھا, ہم اٹھ نہیں سکتے تھے, ہم دودھ کیسے پلاتے. دیکھیں ماں بننا I always say is a huge responsibility. ماں بننا مذاق نہیں ہے. ماں بننا صرف آپ نے دنیا کو ٹیگ نہیں دکھانا کہ you have given birth to a baby and now you are a mother. No, it's a huge responsibility. آپ کو بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا ہے, اور بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے کہ اسے بھینس کا دودھ جو کہ بھینس کے بچے کے لیے ہے, یا وہ فارمولا ملک جو کہ فیکٹریوں میں بنایا گیا ہے, اس کی بجائے وہ چیز دیں جو آپ کے اندر سے نکل رہی ہے اور جو خدا نے بنائی ہے اور بچے کی باڈی دیکھ کے بنائی ہے. تو آپ یقین کیجئے, اور دودھ کم یا زیادہ ہونے کی بات میں قطعی نہیں مانتی کہ میرا دودھ کم تھا. ارے یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہے. آپ بچے کو جتنا زیادہ اپنی بریسٹ کے ساتھ لگائیں گے, چاہے آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد لگانا پڑے, بچہ جتنا نپل کو سک کرے گا اتنا زیادہ میسج دماغ کو جائے گا کہ بچے کو دودھ چاہیے, اور دماغ اتنے ہی آرڈر بھیجے گا
दूध बनाने वाले ग्लैंड्स पे। अब ये नहीं हो सकता कि किसी की ब्रेस्ट डिफेक्टिव है और उसमें से अच्छा दूध नहीं आ रहा और किसी की ब्रेस्ट ठीक है उसमें से खूब दूध आ रहा है। पुराने में फिर वही सवाल करूंगी कि जब फॉर्मूला मिल्क नहीं होते थे और जब फीडर्स नहीं होते थे तो तब माएँ 8-8 10-10 बच्चों को दूध कैसे पिलाती थी? उनका दूध कम और ज्यादा वाले मसले क्यों नहीं होते थे? बात यही है कि आजकल हर कोई इतना इम्पेशेंट है क्योंकि उसके पास एक आर्टिफिशियल मीन जो है वो मौजूद है। और मैं अपनी सारी यंग गर्ल्स को ये कहूंगी कि आप यकीन कीजिए जो बॉन्डिंग आपको दूध पिलाने से अपने बच्चे से होती है और बच्चे को भी जो मोहब्बत और बॉन्डिंग आपके दूध पिलाने से बनती है वो दुनिया में कोई भी ना फीडर और ना कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक और फायदा, बच्चे जब सक करते हैं दूध तो बच्चों की जो मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी इमोशनल स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखें कितने फ़ायदे हैं। फिर दूध ब्रेस्ट फीड पीने वाले बच्चे का पेट हार्डली कभी ख़राब होता है, इसलिए कि उसके मुंह में वो जरासीम नहीं जाते जो बोतलों के ज़रिए जाते हैं, जो निपल्स के ज़रिए, जिसे हम उर्फ़ आम में चूसनी कहते हैं। एक तो ये चूसनी का फैशन जो है वो मुझे कभी समझ नहीं आया कि आप बच्चे के मुंह में चूसनी लगा देते हैं, चूसनी गिर पड़ी, वही चूसनी मुंह में दे दी, उसी चूसनी को 10 लोगों ने हाथ लगाया, वही चूसनी मुंह में चली गई। आपने बच्चे को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चूसनी आपकी ऑल्टरनेटिव या आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। बच्चे का पेट खराब होता है, सारी आर्टिफिशियल फीड्स, फिर बच्चा बीमार रहता है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है ब्रेस्ट फीड से। फिर लोगों का एक और बहाना है कि जी हम काम करते हैं, तो अगेन आई डोंट नो व्हाट शुड यू से, कॉल मी लाइक व्हाट मैं सारे बच्चों की दफ़ा काम करती थी। मैंने अपने बच्चों को 2-2 साल दूध पिलाया है और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैं कॉन्सर्ट्स में गई हूँ और मैंने कॉन्सर्ट्स में बैठ के दुपट्टा ओढ़ के दूध पिलाया है। मैं आर्मी के डिनर्स पे गई हूँ, बच्चे को साथ लेकर गई हूँ और वहाँ अगर बच्चा रोया है तो मैंने उसे दूध पिलाया है। मैं फंक्शंस में गई हूँ और बच्चे को साथ लेकर गई हूँ और अगर बच्चा रोया है तो मैंने वहाँ दूध पिलाया है। There was nothing which could stop me from breastfeeding my baby। और जिसका रिजल्ट, मैंने एक फीडर भी कभी किसी के मुंह में नहीं दिया, 24 आवर्स में एक फीडर भी नहीं। इसलिए कि जब आप फीडर देते हैं तो कभी आप खुद पी के देखिएगा फीडर वाला दूध, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और उस मीठे की बच्चे को लत लगती है। मीठा ज़बान पे जाए तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो मीठे की आदत उन्हें हो जाती है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इतना मीठा नहीं होता, वो नेचुरल होता है। तो बच्चे को ऑब्वियसली वो वाला दूध पसंद नहीं आता। लेकिन वंस बच्चा आदी हो जाए ब्रेस्ट फीड का तो फिर वो फीडर वाला दूध नहीं पीता। वही बात है कि टेस्ट डेवलप करने वाली बात होती है और वो टेस्ट डेवलप होता है फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। अगर आप पहले दिन से ये कहना शुरू कर दें कि पहले दिन से जो है वो ढेरों ढेर दूध आ जाए, पहले दिन से आपको कोई तकलीफ भी ना हो, पहले दिन से बच्चा भी ट्रेंड हो, पहले दिन से आप भी ट्रेंड हो, पहले दिन से आपको भी सिजेरियन या डिलीवरी का कोई पेन ना हो रहा हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो फिर तो ये कोई गुड्डा गुड्डी हो सकते हैं, इंसानी बच्चा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं तायरा, बिल्कुल आप मतलब हाँ जी, ये सारी मालूमात और ये सारी जो एक कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ना, ये इनको लोगों तक पहुंचाना, खास तौर पे अम्माओं और फिर बेटियों तक, क्योंकि अम्माएं हैं या सास हैं वो प्रेशराइज करती हैं वो बच्चियां जो हैं, चाहे वो जिस उम्र में भी माँ बन रही हूँ,
وہ بہرحال پریشر میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے بچے کے لیے یہی بہتر ہے جو آپ کو میں بتاؤں میرا میسج کیا ہے, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, ہر لڑکی کو ڈھیٹ بنو, ڈھیٹ. بالکل میں اسی پہ آ رہی چاہے تھی. سامنے ماں ہو, چاہے سامنے دادی ہو, چاہے سامنے خالہ ہو, چاہے سامنے ساس ہو, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. کیا میں نے نہیں سنی ہوں گی؟ اور آپ یقین کیجئے تسنیم, کین یو امیجن کہ میرے پاس جو اتنی انفارمیشن ہے, میری اولاد میرے پہ یقین نہیں کرتی بعض دفعہ, لیکن میں انہیں اسپیس دیتی ہوں. اوکے میں نے بتا دیا کہ یہ بات ہے, میری بیٹی نے کہا نہیں ماما ایسا نہیں ہوتا. اوکے جب میں نے اپنی ماں کو کہا تھا ایسے نہیں ہوتا تو میری ماں نے مجھے اسپیس دی تھی. گو کہ میری ماں یہ سمجھتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور she believed me like, لیکن میری ماں گیور بھی تھی, اس دوسری بیٹیوں کی دفعہ بھی ایسے ہی کیا تھا کہ she was not imposing her opinion on the daughters. اور میری بیٹیاں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن ابھی بھی وہ میرے سے ڈس ایگری کرتی ہیں بعض دفعہ, اور میں انہیں کہتی ہوں ٹھیک ہے, up to you, experience it. نہیں, اور آپ کی جو دوسری بات تھی نا طاہرہ کہ ہم اسی اس میں مارے بھی جاتے ہیں, ہم مرے بھی جاتے ہیں کہ سب کو خوش رکھیں, اپنی لائف اپنی خوشی اس کو ہم اینڈ تک, میرے خیال سے مرتے دم تک بہت کم عورتیں ہوں گی جنہوں نے اپنی خوشی کے لیے زندگی جی ہوگی اور اپنے آپ کو آگے رکھا ہوگا, سوچا ہوگا اپنے بارے میں. ہم ہمیشہ پہلے ماں باپ, پھر سسرال, پھر میاں, پھر بچے, پھر ان کے بچے, ہماری زندگیاں تو اسی میں نکل جاتی ہیں نا. آئی تھنک اور پھر کچھ چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, 98% خواتین کی زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے. بہت کم خواتین ہوں جو سٹینڈ لیتی ہیں, جو یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی پہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے, اور یہ کہ زندگی کو گزارنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو خوش رکھیں, آپ اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ کریں. تو میرے خیال سے ایک میسج تو یہ بھی ہونا چاہیے, خواتین اتنی زیادہ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا باقی پیکر, صبر کی دیوی اور سب کو خوش رکھنے والی خاتون, وہ بننے کی کوشش قطعی نہ کریں. مطلب اگر آپ دیکھیں مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاندان میں کہتے تھے چھوٹے بال جو ہیں وہ شاید تمہیں اچھے نہیں لگتے, یا بڑے رکھو, یا اس طرح کرو. میں کہتی تھی اوکے مجھے اچھے لگتے ہیں, چاہے نہیں اچھے لگتے ہوں گے پر مجھے اچھے لگتے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی باتیں اس طرح ڈومیسٹک چیزوں کی ہو رہی ہیں. میرے میاں کو سینما جانا پسند نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پسند, اوکے I'll go with some of my friend, you don't go. So problem is this کہ ہمارے یہاں ہر رشتہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک دوسرا اس کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرے گا تب تک اس ریلیشن کی ویلیڈیٹی یا مضبوطی یا خوبصورتی یا اوتھینٹسٹی یا اوتھینٹک ہونا پروو نہیں ہو سکتا. while I say کہ ہر رشتہ اوتھینٹک ہو سکتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو اسپیس دیں. اور دوسرا یہ بھی طاہرہ کہ ہر وقت ضروری نہیں کہ آپ کسی کو اپنے ہمراہ رکھیں تو ہی آپ کوئی کام کر سکیں. مطلب مجھے جب کسی چیز کے کھانے کا دل چاہتا ہے تو میں تو اکیلے جا کے بیٹھ کے کھا لیتی ہوں. میں نہیں کار کرتی کہ کسی دوست کو فون کروں. میاں ظاہر ہے کہ صبح سے رات تک بزی ہوتے ہیں, ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر مجھے کبھی کسی چیز نے روکا نہیں کہ میں اپنی مرضی, اگر میرا دل چاہ رہا ہے چاٹ کھانے کا تو میں تو ویگن لے کے بھی پہنچ جاتی تھی چاٹ کھانے کے لیے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اس بات پر. یا تو اپنی مرضی کرنا کی جب آزادی ہو نا تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ ایک چیز کیونکہ میں جب اس ٹائم بڑی ہو رہی تھی, جب چھوٹی تھی تب پھر بھی میرے ذرا ریسٹرکشنز ہوتے تھے اس طرح سے.
اور پھر ایشو بھی یہی ہوتا تھا کہ میں جب انکار بھی کرتی تھی، میرے امی ابو اچھے لوگ ہیں، میری دادی نانی سب اچھے لوگ، مگر وہی بات ہے نا کہ وہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی باتیں ماننی چاہیے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح جھوٹ کہنا یا غلط کہنا ایک طرح بدتمیزی ہے وہ سراسر. تو انکار کرنا یا کسی کی بات کو کہنا از ویری ایزی، کیونکہ میں بہت لڑاکی تھی اپنے بچپن میں. مگر ایشو یہ تھا کہ یا تو آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہو نا جو آپ کی ناک کو سن کے مانے، کہیں اکثر دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ناک کو سنتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ وہ آگے جواب اتنا سخت دیتے ہیں کہ پھر جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ پھر اپنے خیالات کا اظہار نہیں اس طرح پھر کر سکتا، کیونکہ پھر اس بات کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی مجھے اس طرح برا کچھ کہے گا، چلائے گا مجھے، بہت پینفل انداز میں ایسی 2-3 باتیں کہے گا کہ وہ پھر بندہ بھی چپ ہو جاتا ہے اس طرح. تو میرے خیال سے یہ بھی چیز یہ نہیں بھولنی چاہیے بات کہ عورتیں اگر ایسے سچویشنز میں بھی اپنا خیال رکھ بھی رہی ہوں یا جس طرح مینج کر رہی ہوں، اس کو اس طرح انویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ وہ ہم پراپر نالج کو وہ فالو نہیں کرتے یا وہ اپنی بات کو ایز سچ اگر صحیح کام کرنے میں اگر کسی کو اس طرح آزادی نہیں ہے تو میرے خیال سے کسی کو اس طرح لیٹ ڈاؤن بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں لیٹ ڈاؤن کوئی نہیں کر رہا، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمت پیدا کریں، اور ہمت پیدا کرنے سے ہی آتی ہے. یہ ماؤں کو بھی اسپیس دینی چاہیے، جیسے طاہرہ نے کہا کہ اسپیس مائیں بھی دیں اور بچیاں بھی اپنے اندر اتنا کانفیڈنس لے کے آئیں کہ وہ اسپیس لے سکیں. اور یہ سب کچھ نالج اور اویئرنیس سے ہی آئے گا. مطلب ہم جو آج کل بات کر رہے ہیں وہ شاید آج سے 10 سال پہلے کوئی نہ کرتا. جن ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ایک سال میں ہم نے جن ٹاپکس کو اٹھایا ہے اور جس طرح کی ہم نے انفارمیشن آگے لوگوں تک پہنچائی، وہ نہ کوئی کر رہا ہوتا. مگر ہم نے ہمت کی ہے نا، ہم نے بیک لیش بھی لیا ہے. ہم نے طاہرہ نے تو بہت زیادہ بیک لیش لیا ہے اس کا، ود دا کمنٹس اینڈ ایوری تھنگ، جس قسم کے ان کو 5 فیڈ بیک years ملتے رہے. ہاں 5 بالکل. years اچھا نہیں، اور ایک تسنیم سال آپ جو ہم کی نے کیا جی اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ملا ہے. تو تھنگ اس کہ اگر وہ ڈر کے بیٹھ جاتی تو شاید ہم پروگرام بند کر دیتے، یا ہم ڈر کے بیٹھ جاتے تو ہم پروگرام بند کر دیتے. سو تھوڑی سی ہمت، ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ آپ غلط کر رہی ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کر سکتی ہیں. مرضی کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اپنی ڈنڈا مرضی پکڑ کے میں ابھی آپ کی اسی بات کو آگے کیونکہ بڑھاؤں گی. نے ایک بہت مرضی کی ہے اپنی، مگر میں نے بہت سٹل طریقے سے کی. میں نے کبھی زندگی میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میں نے کبھی اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی من کی منوائی ہے، کیونکہ مجھے طریقے آتے تھے. مجھے پتا تھا کس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک when the iron is hot، تو میں اس پہ عمل کرتی تھی کہ جس وقت موقع مناسب ہو اس وقت اپنی بات کی جائے. ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈا لے کے آپ سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں. شاید آپ جی کچھ کہہ رہی تھی. جی تسنیم، اس میں ایک لفظ ہے ریزیلینٹ. بالکل. آپ کو ریزیلینس آنی چاہیے. جی اگر آپ یعنی آپ کا ارد گرد کا ماحول ایسا ہے جو آپ کو اسپیس نہیں دے رہا، اور آپ واقعی جو ہے آپ اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ سرنڈر کر دیتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے اب انٹرنیشنلی بہت سی خواتین کے ساتھ کام کیا ہے، مختلف نیشنلٹیز کی. ٹھیک ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی. انڈین، بنگلہ دیشی، سوڈانی، نائجیرین، ایجپشن، لیبنیز، بہت خواتین کے ساتھ. اور میں آپ کو اپنے 17 سال کے ایکسپیرینس کے بعد یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی سبمسو پاکستانی عورت ہے، ایریا کی کوئی بھی عورت اتنی سبمسو نہیں ہے. کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے اچھی لڑکی بننا، اچھی بیوی بننا، بی بی لڑکی. میں نے اسے پنجابی میں ایک پوئم بھی لکھی تھی، بی بی کڑی، کہ ہمارے ہاں کرائٹیریا ہے کہ اچھی لڑکی وہ ہے جو بات چپ کر کے مانتی ہے، جو کنفرنٹ نہیں کرتی، جو آرگیو نہیں کرتی، جو کسی چیز کی لاجک نہیں پوچھتی.
اور اسی طرح اب ابھی آپ مختلف جو ڈرامے آتے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ ساس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسی لڑکی چاہیے جو آگے سے زیادہ بڑبڑ نہ کرے. یہ بڑبڑ کرنا کیا ہے؟ بڑبڑ کرنا اپنی بات کہنا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں کی بات سنتی ہیں, دوسروں کی یعنی بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی, سسرال کی, ارد گرد کوئی بھی جو اس سے, اور بائی ورچو آف ہر ایج or her whatever relation, she's not entitled to say her thing or to practice her will. تو یہ جو سرنڈر کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ پاکستانی عورت میں بہت زیادہ ہے, اور یہ سکھایا جاتا ہے. اور اگر آپ کا گھر نہیں بھی سکھا رہا تو سوسائٹی سکھاتی ہے. سوسائٹی میں میرے یا تسنیم جیسی عورتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. who are loud, we are loud women, we say what we think, we practice what we want. تو یہ ایک قسم کا چیلنجنگ بیہیویئر ہے جو کہ پیٹریارکی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی, اور بلا شک و شبہ اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. تو جو ہمارا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے, کہنے کا مقصد لک ڈاؤن کرنا نہیں ہے, کہنے کا مقصد چنگاری کو ہوا دکھانا ہے کہ لک ایسے بھی زندگی جی جاتی ہے. اچھا, اور سپیس دینے کی بات ہو رہی تھی, میں نے آج ہی اپنی وال پہ اپنے بیٹے کی بازو پہ بنا ہوا ٹیٹو لگایا ہے جو اس نے پنجابی میں کروایا ہے, ایک بار پھر ملانگے. گو کہ مجھے ٹیٹو نہیں پسند, ٹھیک ہے, ذاتی حیثیت میں, لیکن جب میرے بیٹے نے کروایا اور پورا سینٹینس ہے جو اس کی بازو پہ لکھا ہوا ہے, سو I gave him space. I didn't say anything. And in fact اب جب بھی میں اس کی بازو پہ دیکھتی ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے, اسے میری ہینڈ رائٹنگ کاپی کروائی ہے اپنے بازو پہ, اور صرف اس لیے کہ یہ ماما کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور ماما کی زبان ہے, یعنی پنجابی میں اور ماما کی ہینڈ رائٹنگ میں. سو اٹ از ون وے آف ہز appreciation and love towards me, جو کہ شروع میں نے اس کو ٹھیک ہے اس نے کرا لیا, بٹ ناؤ so it's a space which every human being needs and every human being deserves. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی عورتوں کا اس لیے کہ عورتیں سال ہر سال سے اس سوسائٹی میں اوبیڈینٹ رول پہ ہیں, اوبے کرنے کے رول پہ ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک چیز, پچھلے دنوں لکھی تو نہیں تھی, لکھی تو پہلے تھی, لیکن ابھی میں نے پچھلے دنوں دوبارہ لگائی تھی, اور میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہے, مداری کی چھڑی اور بندریا کا ناچ, شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ وائی بندر اینڈ بندریا آر ممک ڈو ممک دا مرد اور عورت, کہ اس لیے, اور وہ جب اسے کہتے ہیں بندریا بندر کے لیے کھانا لائے, وہ کھانا لے کے آتی ہے, اور جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بندر اس پہ ناراض ہوتا ہے, اسے اسٹک مارتا ہے. So because that reflects the ہماری جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو شو کرتا ہے, اور بندر اور بندریا مین کائنڈ سے بہت نزدیک ہیں. اس کی جگہ اگر آپ کتا اور کتیا کرتے تو ظاہر ہے وہ چیز اس میں نہ پیدا ہو پاتی. تو جو ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, اپنے وجود کی مزاحمت, وہ گو کہ اس کو سیکھنا مشکل ہے, اس کو پریکٹس کرنا مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو ہر دفعہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سی بچیاں میری وال پہ آ کے یہ کوشچن بھی کرتی ہیں, لکھتی بھی ہیں, میسنجر میں بھی کوشچن بھیجتی ہیں. اچھا, ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ میسنجر میں ہر کوشچن کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ یہاں پہ کوشچن کر لیا کریں, یہاں پہ ہم اس پروگرام کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک بھی لے جا سکتے ہیں. ایک سوال آیا یہاں پر, I'm sorry to cut you, ایک سوال آیا ہے یہ ہوئے, my age is 45 and after 2 weeks of period دوبارہ bleeding start ہوئی ہے for few hours, then it stops. After 1 day just light brown spotting. It's indication of menopause or something wrong to consult. میں نے ایک بلاگ لکھا تھا 40 کے بعد خطرے کی گھنٹی. اگر آپ لوگ برا نہ منائیں
یعنی میں آڈینس سے بات کر رہی ہوں، اور تھوڑا سا پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے جو بہت سارے سوال ہیں جو آپ میسنجر میں کرتے ہیں آپ ان کے جواب خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. بہرحال میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں 40 کے بعد اگر کبھی بھی پیریڈز گڑبڑ ہوں تو آپ کو گائناکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ٹرانس ویجائنل اسکین کرواتے ہیں. ٹرانس ویجائنل اسکین وہ ہوتا ہے جو وجائنا کے راستے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈائگنوسٹک ڈی این سی یا ہسٹروسکوپی. ہسٹروسکوپی ایک کیمرہ ہوتا ہے جو اندر ڈال کے دیکھا جاتا ہے، اور ڈائگنوسٹک ڈی این سی بچے دانی سے بائیوپسی لی جاتی ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد بچے دانی کے کینسر کی شرح بہت زیادہ ہے. ابھی حال ہی میں میری ایک فرینڈ ہے جو مجھے بتا رہی تھی کہ میری فرینڈ گائناکالوجسٹ ہیں اور ان کی سسٹر ان لا کو 50 کے بعد اسی طرح سپاٹنگ ہوئی، انہوں نے نہیں کنسلٹ کیا کسی کو بھی، اور جب وہ چیز زیادہ ہو گئی یعنی گھر کے ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ نہیں کرنا، اور اب پتہ چلا ہے کہ انہیں بچے دانی کا کینسر ہے. بچے دانی کا کینسر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت زیادہ لوگوں میں ملتا ہے 40 کے بعد. اس کی واحد انڈیکیشن یہی ہے کہ پیریڈز گڑبڑ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ہاتھ موٹاپے کا بھی ہے، کیونکہ جتنی آپ کی باڈی میں فیٹ ہوگی اتنی ہی ایسٹروجن ایک ہارمون کا نام ہے وہ اس فیٹ سے بنے گی، اور ایسٹروجن کا افیکٹ جو ہے وہ بچے دانی پہ ہے، اور بچے دانی کا جو کینسر ہے وہ اسی طرح بنتا ہے. اگر بہت سارے کینسرز ہیں، ہر چیز کی پریونشن ہے اگر آپ اس کو ٹائملی کنسلٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں. لیکن اگر آپ اسے سیکھیں ہی نہیں، اور جس طرح دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کپڑوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، جیولری پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پارلرز پہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں، اتنا فیشیل کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے. آئی وش کہ کبھی وہ یہ والے پیسے جو ہیں وہ ہیلتھ پہ بھی خرچ کریں، اور ہیلتھ کو جاننے کی کوشش کریں کہ کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کب اور کیسے ضروری ہے. پیپ سمیئر کا بھی میں نے بتایا تھا کہ پیپ سمیئر آپ کو کینسر کے سروکس کے کینسر سے بچاتا ہے اگر آپ اسے ہر 3 سال بعد کرواتے رہیں. اور پھر میمو ہے جو آپ کو چھاتی کے کینسر سے بچاتا ہے، اور وہ بعض دفعہ 40 کی عمر میں، بعض دفعہ 45 کے بعد کروایا جاتا ہے، اور ہر سال کروانا ہوتا ہے تاکہ جب بھی چھاتی میں کوئی تبدیلی آئے وہ آپ اس کو بر وقت اس کا علاج شروع ہو سکے. اور بریسٹ کینسر اسی لیے زیادہ ہے کہ لوگ چھاتی کے بارے میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، اور اس کو اتنا اس لفظ کو معروف سمجھا جاتا ہے بھائی. اس لفظ کو آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں. مطلب جو آپ کے جسم کا حصہ ہے اس کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو آپ اچھا ایک اور طلحہ کا کوشچن آیا ہوا ہے. چھوٹے آپریشن سے بیبی ہوا ہے، 41 ڈیز ہو گئے ہیں، وائٹ ڈسچارج بہت زیادہ ہو رہا ہے، نی سولوشن. دیکھیں جب بھی وجائنا سے ڈسچارج زیادہ ہونا شروع ہو جائے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اس میں اسمیل ہو، اس میں وہ اریٹیٹ کرے، اس کا رنگ بدل جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ انفیکشن ہے. آپ اس انفیکشن کے لیے پراپر اینٹی بایوٹکس لیں. وہی بات ہے، زیادہ پاپولیشن چھوٹے شہروں میں رہتی ہے، چھوٹے شہروں میں پراپر گائناکالوجسٹ نہیں ہے. ایم بی بی ایس کے لیول تک آپ کو ایم بی بی ایس آپ ایسے ہی ہے جیسے بیچلر آف کامرس یا بی بی اے ہوتا ہے یا بی کام ہوتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ بی کام اور بی بی اے والوں کو کتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ بعد میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو ملتی ہے، یا فیلڈ میں کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیلڈ میں کام بھی نہیں کیا ہوتا. جسٹ ایم بی بی ایس کی ڈگری جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہ باہر جا کے 1 سال کی ہاؤس جاب کے بعد بنا لیتے ہیں کلینک. آپ یقین کریں تسنیم، دل بہت دکھتا ہے اس لیے کہ میں بیسٹ گریجویٹ تھی، گولڈ میڈلسٹ تھی اپنے کالج کی، بینگ این آل راؤنڈر. اور جب میں نے 6 مہینے میڈیسن میں کام کیا، 6 مہینے گائنی میں کام کیا آفٹر مائی ایم بی بی ایس، مجھے نسخہ لکھنا نہیں آتا تھا. جب
میں یہ سارا کچھ کر چکی تھی, مجھے اوپیڈی کا پیشنٹ دیکھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ جب تک کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں, آپ وہ انفارمیشن یاد کرتے ہیں, آپ وارڈز میں جاتے ہیں, آپ مریض دیکھتے ہیں, لیکن او پی ڈی یا یہ جو اس طرح والی کمپلینٹس ہوتی ہیں, ڈیلی کمپلینٹس, دے آر کوائٹ ڈفرنٹ تھنگس. اس میں آپ کا اور دوسری بات یہ, ہر پیشنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے جو کتاب میں پڑھا ہو پیشنٹ اس کے مطابق 100% ہو. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کتابوں میں جو انفارمیشن دی ہوتی ہے وہ اگر 100% ہے تو آپ کے پاس پیشنٹ جو آئے گا وہ ہو سکتا ہے 50% ایک چیز کا ہو, 50% ایک اور چیز کا ہو. اب آپ کی یہ مینٹل کیلکولیشن ہے کہ آپ نے وہ کتابوں سے پڑھی ہوئی چیز جو 50% کہیں اور کی اور 50% کہیں اور کی ہو, ملا کے اس پیشنٹ کو آپ دیکھیں, اور اسے کہتے ہیں bridging the knowledge with the patient. آپ کے پاس نالج ہے, آپ نے اسے اپلائی کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو وہ نہیں آتا. آپ نے ڈھیر چیزیں جو ہیں وہ یاد کی ہوئی ہیں, آپ نے بیماریاں یاد کی ہوئی ہیں, آپ نے دوائیاں یاد کی ہوئی ہیں, آپ نے ٹیسٹ یاد کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے یہ سامنے بیٹھی این جی پہ اپلائی کیسے کرنا ہے یہ نہیں آتا. اور یہی یقین کریں سب سے بڑا, اب آپ کو میرا خیال ہے میری بات سمجھ آ جائے گی, کہ جب ہم مثال کے طور پہ ماہواری کی پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے, ماہواری کی پرابلمز کوئی 50 ایک پرابلمز ہیں, آپ نے 50 پرابلمز یاد کر لی, آپ نے 50 پرابلمز کی دوائیاں یاد کر لی, آپ نے 50 پرابلمز کے ٹیسٹ یاد کر لیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہر پرابلم ایک کمپلیٹ فارم میں ہے. اب انجی آپ کے پاس آئی, اس نے جو آپ کو تکلیف بتائی وہ 25% ایک پرابلم کی تھی, 25% ایک پرابلم کی تھی, 25% another پرابلم کی تھی. انجی نے جو آپ کو تکلیف بتائی وہ 4 پرابلمز کے بیچ میں سے چل کے آ رہی تھی. اب آپ نے وہ جو 50 پرابلمز یاد کی ہوئی ہیں ان میں سے, اور آپ نے پوری یاد کی ہوئی ہیں, ان میں سے آپ نے ایک کا ٹکڑا ادھر سے, ایک کا ٹکڑا ادھر سے, ایک کا ٹکڑا ادھر سے, اور ایک کا ٹکڑا ادھر سے جوڑ کے آپ نے انجی کا علاج کرنا ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ کیوں کچھ ڈاکٹرز بالکل نیلے ہوتے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اٹس آل, یہ نہیں کہ ان کے پاس ڈگریز نہیں ہوتی. میں اس کو اس طرح سے ایک اور مثال دوں گی اور وہ سرجری کے حوالے سے دوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تسنیم, اگر آپ ڈیفنس کراچی سے سوٹ سلوائیں تو وہ کتنے کا بنے گا, اس کی سلائی بتائیں. میرے خیال سے رفلی اباؤٹ 2,500 سے 3,000 اگر سمپل سوٹ ہے. اچھا, اور اگر آپ بنائیں لالو کھیت سے تو وہ کتنے کا بنے گا؟ وہ کیا ہے؟ اندازہ ہے شاید 1,500 میں بن جائے. ٹھیک ہے, کیوں بنا تو دونوں رہے ہیں. لالو کھیت ایک جگہ ہے لوور مڈل کلاس اور میڈل کلاس, بنا تو دونوں رہے ہیں, بیٹھے تو دونوں درزی ہیں, لیکن سپوزڈلی جو یہ ڈاکٹرز پہ اس طرح نہیں فٹ ہو سکتا کہ وہ ایجوکیشن ایلیٹ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس, پھر وہ اس طرح سے پھر آپ کے ہر چیز کے ریٹس بھی طے ہوتے ہیں. لیکن اس کو آپ اس طرح لالو کھیت میں کوئی ایکسیپشنل درزی ہو سکتا ہے جو بہت اچھا سیتا ہو, لیکن جب لوگ بہت اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں then they go to the higher places where they can be paid accordingly. ٹھیک ہے, اسی طرح جو سرجن ہوتا ہے سب کاٹ پیٹ لیں گے, سب کاٹ کے اور اسے سی بھی لیں گے, لیکن ایک سرجن ایسا ہوگا کہ جو اس لیول کا کام کرے گا اور ایک سرجن ہوگا جو اس لیول کا کام کرے گا. ڈگریز دونوں کے پاس ہوں گی, کام دونوں کو آتا ہوگا, لیکن کام میں جو پرفیکشن ہے یا جو اس کی جو ایکسپرٹیز ہے جو اس نے اپنے مائنڈ کو بیچ میں ڈال کے پریکٹس کی ہے. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر جسٹ فار دا سیک آف نوکری ہوتے ہیں, ایک کچھ
ڈاکٹر ہوتے ہیں جو فار دا سیک آف پیشن ہوتے ہیں, جو بہت کم ہوتے ہیں. تو زیادہ تر بہت کم لوگ ہے. فار دا نوکری ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے کہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ, بھوکا نہیں مرے گا, مریض سے آئے گا ہی آئے گا چاہے تو ریڑھی لا لے. تو دے ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان پبلک ڈیلنگ. They don't have any interest to touch the patient. They don't have any interest to listen the patient. They don't have any interest to, like, to give the extra time. But they are doctor, they are earning from that. لیکن وہ یہ this is the profession. سوالات کافی آ رہے ہیں یہاں کامنٹس پر. میں ایک اور بولتی ہوں. السلام علیکم. I am on beta blockers due to palpitations for unknown reason. I have adenomyosis and fibroid. Adenomyosis and fibroid. Don't want to try IUD because of anemia. Doctor said hysterectomy. لیکن ایک سیکنڈ, لیکن مجھے ڈاکٹر لگ رہا ہے اگر پیلپٹیشن زیادہ ہو گئے پھر ہسٹریکٹمی, ایپیڈیورل اور سیڈیٹیو دے کر شی سیڈ گو فار ہسٹریکٹمی, جان چھڑاؤ ایڈینومایوسس اور فائبرائڈ سے. اور پیلپٹیشنز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے انیستھیزیا سیف نہ ہو. بہت اچھے انیستھیٹسٹ ہیں جو کہ باقاعدہ جہاں ہارٹ ڈیزیزز ہوں ان کو انیستھیزیا دیتے ہیں. تو پیلپٹیشنز تو کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہے. سو گو فار ہسٹریکٹمی. اچھا, ایک اور سوال یہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ پلیز بتائیں کہ ہومیوپیتھیز انفرٹیلٹی کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے, کوئی نقصانات تو نہیں ہے؟ بہن میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں, اس لیے میں کیا بتاؤں ہومیوپیتھی کے بارے میں. مینوں کی پتا ہومیوپیتھی کی ہوندا ہے, کپڑیاں دے وچ کی لپیٹا ہوندا ہے. بہرحال like the homeopathy is very اس میں اتنا کام نہیں ہوا, اس کے پراپر میڈیکل کالجز نہیں ہیں, اس کے پراپر ڈگریز نہیں ہیں. سو I don't think so. I don't know anything about homeopathy. جی آپ کی شکل غائب ہو گئی کہیں پہ. جی این جی نہیں ایک سیکنڈ. اچھا, اگلا وہ سوال ہے میری فون کی بیٹری کم ہو رہی تھی تو مجھے بیٹری لگانی پڑی تھی. اگر میڈیسن یوز کی جائے 12 ایئرز اولڈ گرل کے لیے تو اس کے ہارمونز پر تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. دیکھیں ایسی کوئی بھی دوائی جو آپ کے ہارمون سسٹم سے انٹرفیئر کرے وہ اینڈوکرینالوجسٹ کی اوپینین کے بغیر نہیں یوز کرنی چاہیے. Endocrinology is a special science of the hormones of your body. Total hormones of the body جو آپ کی باڈی میں ہیں اس سائنس کو endocrinology کہتے ہیں, اور جس نے اس میں اسپیشلائز کیا ہو اسے endocrinologist کہتے ہیں. تو آپ کسی اچھے endocrinologist سے کنسلٹ کر لیجئے. اچھا, ایک یہ کچھ واٹس ایپ کے سوالات ہیں. اچھا, السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. انہوں نے آپ کو وہ رپورٹ بھیجا تھا جس کی میں نے آپ کو اسکینس کی تصویریں آپ کو بھیجی ہیں, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز اس بارے میں کچھ بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کبھی کوئی ٹیسٹ بتا دیں, میڈیسن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انہوں نے ایسا کوئی یہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو وہ تصویریں بھیجی تھی ان کی میڈیکل شیٹس کی. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وداؤٹ کمپلین, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, پیرامڈ ہے میڈیسن. پیرامڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 کونے ہیں, اس میں ایک میں ہسٹری ہے, دوسرے میں فزیکل ایگزامینیشن ہے, اور تیسرے میں انویسٹیگیشنز ہے. آپ ایک سے جمپ کر کے دوسرے پہ نہیں جا سکتے اور دوسرے کو سکپ کر کے تیسرے پہ نہیں جا سکتے. ایک اچھا ڈاکٹر وہ ہوگا جو پہلے ہسٹری لے گا, پھر آپ کو ایگزامن کرے گا اور پھر ٹیسٹ لے گا. اب میں سی ٹی اسکین کی رپورٹ, سب لوگ آج کل آئی ڈونٹ نو واٹ از دس ٹرینڈ, ایوری ون سینڈز می رپورٹ اور کہتا ہے رپورٹ پڑھ کے بتا دیں, رپورٹ پڑھ کے بتا دیں. ارے بابا, رپورٹ پڑھنا ان دا کانٹیکسٹ آف ہسٹری اینڈ فزیکل ایگزامینیشن. مجھے جب تک آپ کی تکلیف کا ہی نہیں پتا میں اس رپورٹ کو انٹرپریٹ کیسے کروں. آپ رپورٹوں کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے مریض کی ہسٹری اور اس کی باڈی کی فائنڈنگز نہ ہوں. سو سارے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رپورٹ تو مشین سے نکلتی ہے,
مشینوں کا علاج نہیں کیا جاتا, انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے, اور مشینیں بنی ہیں انسانوں کی تکلیف کو, جو بھی تکلیف تھی اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. سی ٹی اسکین اینڈ ایم آر آئی از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تکلیف تھی جو سی ٹی تک نوبت آن پہنچی. آپ جمپ کر کے گھر سے سیدھے سی ٹی تک تو نہیں پہنچ گئے نا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ سوال ہے, میری بہن ہے, اس کی پریگننسی کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری 22 جنوری 2024 بتایا تھا, لیکن اب تک ڈیلیوری نہیں ہوئی. میں آپ کو اس کی رپورٹ سینڈ کرتا ہوں, پلیز اپنا. 22 جنوری کا مطلب ای ڈی ڈی کا مطلب یہ ہے, میں نے پہلے, کہ آپ صرف 10 دن اوپر انتظار کر سکتے ہیں. 22 جنوری کا مطلب یہ ہے کہ 2 فروری واز اے لمٹ, اور آج تو 15-16 فروری ہے. تو اگر ابھی تک پینس شروع نہیں ہوئی تو اچھا, ایک کسی نے لکھا ہے, شہباز علی مونکا نے, میم آئی جسٹ جوائن, مے آئی وانٹ ٹو نو یور اسپیشلائزیشن. ہائے, اسی ساری رات روندے رہے تے, صبح اٹھ کے انہیں پوچھا کہ زلیخا زنانی سی آدمی تو بیٹا پیچھے سے پروگرام دیکھ لو, پتہ چل جائے گا. اچھا, تو جو ای ڈی ڈی ہوتی ہے, ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری, اس میں 10 دن آپ کو چھوڑے جا سکتے ہیں, وہ بھی پرووائڈیڈ کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک رہے, بچے کی حرکت بھی ٹھیک ہو, اور باقی سارا کچھ اس کے بعد ڈلیور کرانا پڑتا ہے. جی جی. اچھا, یہ سوال ہے. ہاں جی ڈاکٹر, میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری پریگننسی کا تھرڈ منتھ میں پانی لیک ہو گیا تھا, پھر اسٹچز لگ گئی ہیں. ڈاکٹر ربیرہ چودھری سے ٹریٹمنٹ لے رہی ہوں. ناؤ شی سیڈ کہ بلڈ کی کمی ہے اور ویکنیس ہے. I want to ask how I can control this issue. مجھے گیس کو ایشو بھی بہت ہے, وامٹ آتی ہے, بٹ وامٹ جیسا حال ہوتا ہے کہ میری بونس بھی بہت ویک ہیں, لیگس کھینچی رہتی ہیں میری بہت زیادہ, اور ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ میں شدید پین ہوتا ہے. اینڈ دس واز ہر فرسٹ بیبی اینڈ ہر ایج از 32. Now my 8th month has started اور مجھے پینس ہے شولڈرز پہ, ربس پہ, مجھے لیگس میں, اور یہ ہے کہ ڈاکٹر سیڈ فالس لیبر پین ہے. اینڈ شی ریکمینڈیڈ ہر ٹائماڈول ٹیبلٹس along with glucophage and folic acid. دیکھو, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہسٹری اپنی دینی شروع کی کہ پانی لیک ہو گیا تھا تو ٹانکا لگا تھا. پانی لیک ہونے کے لیے ٹانکا کبھی بھی نہیں لگایا جاتا. اب ویسے ڈاکٹر ربیرہ چودھری بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی دیر مسٹ بی سم ادر پرابلم, ٹھیک ہے, ناٹ پانی لیک ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنی ڈھیر پرابلمز انہوں نے بتائی ہیں, خون کی کمی ہے تو آپ آئرن کی گولیاں کھائیں, بونز ویک ہیں تو کیلشیم کی گولیاں کھائیں, وٹامن ڈی چیک کرائیں, اگر گلوکوفیج کھا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ شوگر کا مسئلہ ہے, تو اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں, اس میں کاربوہائیڈریٹس کم سے کم کھائیں. پریگنینسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دنیا جہان کے میٹھے اور پراٹھے کھانا شروع کر دیں. تو میں ایک جنرل گائیڈ لائن دے سکتی ہوں. بیسیکلی آئی کانٹ ٹریٹ ٹوٹلی آن لائن, لیکن یہ کہ آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے سکتی ہوں کہ آپ اس لائنز پہ آپ سوچ لیں. اچھا, ابھی ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ آپ ٹینز کی مینسٹرل irregularities کے متعلق بتائیں. دیکھیں, ٹینز کی مینسٹرل irregularity کوئی ایک پرابلم نہیں ہے, اس میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اس میں مینسٹرل پین ہے, پھر اس میں مینسٹرل سائیکل جب امیچور ہوتا ہے تو تب وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے, پھر پیریڈز ہیوی ہیں. تو میں اسی بات کا فائدہ لیتے ہوئے میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں گی کہ میری کتاب جو زندگی سے ڈرتے ہو, اس میں ماہواری سے ریلیٹڈ 52 میگزینز ہیں, 52 آرٹیکلز ہیں, جس میں ابھی جو ایک کسی خاتون نے ایڈینومائیوسس کا ذکر کیا تھا, اس میں ایڈینومائیوسس بھی ہے, اس میں انڈومیٹریوسس بھی ہے, اس میں ماہواری کا پین بھی ہے, اس میں ہیوی پیریڈز بھی ہیں, اس میں کینسر بھی ہے, اس میں ہر چیز ہے. تو کائنڈلی اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کے بہت سارے سوالوں کا حل اور جواب آپ کو مل جائے گا. جی جی ہمارے یہی سوالات تھے اس ہفتے کے. جی میں کہہ رہی ہوں ہمارے یہی سوالات تھے اس ہفتے کے. اچھا نہیں, آپ پیچھے اسکرول کرو, آپ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہوئے ہیں.
सेकेंड uh, मैं भी देखती हूँ, 2-3 तो सिर्फ एज कमेंट्स के बेसिस में कहे थे। हाँ, ये खया फातिमा का सवाल है, मेरी ओवरीज और यूट्रस रिमूव हो चुकी हैं अब नहीं, ये तो पहले हो गया था, नहीं सॉरी। ओवरी यूट्रस रिमूव होने वाला नहीं हुआ था, लेकिन किसी ने ये जरूर पूछा कि अच्छा। अपनी किताब का नाम रिपीट कर दे। अच्छा, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो किताब का नाम है जी जिंदगी से डरते हो, और ये मैं अपनी वॉल पे एक फ़ोन नंबर लिख दूंगी, आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको किताब मिल जाएगी। अच्छा, हया फातिमा अच्छा। लिखती है मेरी ओवरीज और यूट्रस रिमूव हो चुकी हैं, अब ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए क्या लेना चाहिए और कब तक मेडिसिन यूज कर सकते हैं? आपको अव्वल तो मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है और आपने ओवरीज क्यों रिमूव कराई, क्योंकि ओवरीज अगर हम यंग एज में हिस्टेरेक्टमी करें तो हम ओवरीज उस वक्त तक रिमूव नहीं करते जब तक उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ओवरीज आर द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। और बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि ओवरीज आर ए लाइफ, ओवरीज लाइफ है एक औरत की, तो वो रिमूव नहीं होनी चाहिए। आप एज बता देती तो अच्छा था। यंग है अगर तो आप प्रोगाइलोटॉन ले सकती हैं, ये हार्मोनल टैबलेट्स हैं और ये 45 तक तो आप आराम से ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो मॉनिटर करवाती रहें और लिवर फंक्शन टेस्ट भी मॉनिटर कराती रहें। जी, उससे पीछे जाके देख लें तो और भी कुछ नजर आ उसके जाएगा। पीछे भी, हाँ जी, एक सेकेंड। अच्छा, ये इन्हीं हाय फातिमा ने कहा, मैम अगर हाइट के लिए मेड यूज की जाए 12 इयर्स जी, गर्ल के लिए मैंने तो उसके पढ़ लिया हार्मोन था, ये मैंने पढ़ लिया था। और ये फाइब्रोइड्स और एडेनोमायोसिस वाला भी ये हो भी गया कर था। लिया था। उससे पीछे चले तो छोटे ऑपरेशन ये से भी, भी, ये हाँ, ये छोटे तलहा ऑपरेशन तलहा वाला था। भी हो गया था। अच्छा। और ये एक आया है, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं पर हमसे बहुत दूर हैं और हमें ये अनारी डॉक्टर बहुत सताते हैं। खैर, मैं आपको बताऊं, ये 2 वे ट्रैफिक होती है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मेरे पास मरीज़ों की भी बहुत कहानियां हैं कि मरीज़ आपकी बात पे यकीन नहीं करते। आप ऑनेस्टली एक ओपिनियन दे रहे होते हैं और वो उसी ओपिनियन को लेके 6 और डॉक्टरों के पास जाके काउंटर चेक करते हैं और फिर बाद में खुद इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब समझ नहीं आता क्या करें। इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि आप एक डॉक्टर के पास जाना शुरू करें, उसकी कंप्लीट एवेलुएशन करें। अगर आपको लगे कि वो डॉक्टर ऑनेस्ट है, सिंसियर है और उसकी डायग्नोसिस अच्छा है, तो देन यू कैन स्टिक टू दैट डॉक्टर। अगर आपको दरमियान में लगे कि ये डॉक्टर लेकिन कुछ अर्सा आजमा के, और उसके बाद अगर कुछ अर्सा आजमाने के बाद अगर आपको लगे कि आपको, और प्लस ये कि कैसे पता चले कि ये डॉक्टर जो है इसकी ये इतना अप टू द मार्क नहीं है, आपकी नॉलेज से, आपकी इंफॉर्मेशन से। अगर डॉक्टर की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ना बहुत आसान है, ये पुराने ज़माने नहीं है जिसमें जो डॉक्टर ने कह दिया आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। आजकल तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन पढ़ी है और आप हर चीज़ के मुताबिक अमल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि खाली डॉक्टर्स का कसूर है, दिस इज़ नॉट राइट। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब अलग अलग फार्मूला मिल्क से मेरी बेटी का हाँ, ये अभी पेट आया है मुझे। खराब रहता है, तो ये तो मैं बता इन रही केस ऑफ अच्छा, ये एक सवाल आया, इन केस ऑफ hysterectomy at the age of 45, is it safe to remove ovaries? If yes, then how to regulate hormones, especially when you have fibroadenoma in breast and on follow-up after every 6 months for fibroadenoma? उसमें ये है कि आप अपने हार्मोन्स करवा के देख लें, आपकी ओवरीज के स्टेटस में है, FSH और LH और ईस्ट्रोजन वगैरह करवा के देख लें। अगर आपकी ओवरीज पहले से ही कम काम कर रही हैं तो तब तो आप रिमूव करा सकती हैं, लेकिन अगर ओवरीज का काम अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों का जो मेनोपॉज है वो 53 पे होता है, कुछ लोगों का 50 पे होता है, कुछ लोगों का 49 पे होता है, हर किसी की अपनी अपनी एज होती है। तो आप FSH, LH और ईस्ट्रोजन करा के देख सकती हैं। मेरी जब हिस्टेरेक्टमी हुई थी
I was almost, I think, 47 or something. اور اس میں لیکن میں نے اپنی اووریز ریموو کروائی تھیں اس لیے کہ میری اووریز آلریڈی کام نہیں کر رہی تھی. میری اووریز پہلے جواب دے چکی تھی تو میں نے کہا اچھا بھی دفعہ ہو جاؤ تم لوگ نہیں کام کر رہے. تو بعد میں پھر یہ ہے کہ اور جو فائبرو ایڈینوما آپ نے کہا ہے وہ میمو تو آپ نے ویسے ہی کرانا ہے, تو وہ تو فائبرو ایڈینوما جو ہے وہ بھی فالو اپ ہو جائے گا اور میمو بھی ہو جائے گا. تو ریپلیسمنٹ جو ہے بہت ساری ریپلیسمنٹس ایسی آتی ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جو کہ کریمز یا پیچز کی شکل میں آتی ہیں, تو وہ ان میں جو ریپلیسمنٹ ایسٹروجن کا ہوتا ہے وہ بہت کم مقدار یا باڈی کے بالکل اکارڈنگلی ہوتا ہے. جو منہ یعنی جو کھانے والی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں وہ پھر اس میں اتنی ریکمینڈڈ نہیں ہوتی. تو بہت ساری آپشنز ہیں, آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں بہت ساری آپشنز. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اب تک اتنی سوالات آئے ہیں. میرے خیال سے اب ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کریں گے, اور طاہرہ کے میرے خیال سے بسکٹ بھی آج کا ختم ہو چکا ہے جو ان کی حصہ ہے, آدھا بسکٹ چائے ابھی کے ساتھ میں. اور ہم پھر سے ایک دفعہ بتانا چاہیں گے کہ 1 سال ہو چکا ہے ہمارے اس پروگرام کو شروع ہوئے ہوئے, اور ابتدا میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ پروگرام کیونکہ ہم اس کو ریکارڈڈ پیش کرتے تو شاید اس میں اتنی زیادہ اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے, مگر جب ہم نے لائیو جانا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کافی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سوالات متواتر آتے بھی رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بات کو پھیلانا چاہیں تو بات تھوڑی تھوڑی پھیلتی ہے, اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والی بات ہے کہ شاید جو ہم اتنی زیادہ تقریریں اور بھاشن دیتے ہیں تو شاید 100 سننے والوں میں سے 1.5-2 کے دماغ دل میں یہ اثر کر جائے تو ہمارا مقصد وہاں پہ پورا ہوگا. اور طاہرہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ وہ دنیا کے جس کونے میں ہو ٹائم نکال لیتی ہیں ہمارے پروگرام کے لیے, اور میں یہ بالکل کہنا چاہوں گا کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیتی ہیں بلا معاوضہ فار دا بینیفٹ آف پیپل. اور یہ لوگوں کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ ایک اتنی مصروف گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ مسقط سے بیٹھ کے ہمارے لیے پروگرام کرتی ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو. تو طاہرہ آپ کا بہت 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 شکریہ. تھینک یو نسیم, تھینک یو, میڈ مائی ڈے. مجھے تو صرف یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت نالج میں زندگی کے سفر میں ابھی تک حاصل کر چکی ہوں اس کو میں چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس مشکل ہوتا ہے بہت سارے سوالوں کا جواب دینا. یہ نہیں میں کہتی کہ وہ لائک انہیں دینا چاہیے, پاکستان میں اسپیشلی پرائیویٹ پریکٹس میں اور ہاسپٹل میں بھی دے آر ویری بزی, اور جس طرح کا لیول ہے لوگوں کا کہ اگر تو آپ کو پھر بھی کوئی اے بی سی سے اوپر کی بات پتا ہو تو ڈاکٹر جواب دے گا, لیکن اگر آپ کو اے بی سی ہی نہیں پتا تو آپ کو یہ سارا کچھ پڑھایا نہیں جا سکتا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ سیکھیے تاکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے تو آپ کو کم از کم ابتدائی انفارمیشن ہو اور آپ یہ باتیں ڈسکس کر سکیں. اور یقین کیجیے تسلیم, مجھے بہت زیادہ تو نہیں لیکن اکا دکا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کہ جی آپ نے سی ٹی جی کے بارے میں بات کی تو ہم ہاسپٹل گئے تو ہم نے سی ٹی جی کے بارے میں پوچھا, یا ہم نے یہ چیز پوچھی تو ڈاکٹر نے حیران ہو کے دیکھا. سیڑھی پہلی سیڑھی یہی ہے بس, اب آگے انشاءاللہ دیکھیں. تو ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ نہ صحیح لیکن جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ہماری بات سننا چاہتے ہیں, لائک ہم باتیں کرتے رہیں گے یوں ہی دل دماغ اور جسم تینوں کی بات کریں. بالکل. ہاں جی, اور میرے خیال سے ہمیں اپنے آڈینس کو بھی بتانا ہوگا کہ ہماری جو ریگولر ہوسٹ ہے مس شائستہ, جنہوں نے اس شو کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہے, اب وہ اس شو اب آئیے کرے باتیں تلاشیں ہلکے ہوسٹ نہیں اب رہیں گی, اب ان کی جگہ میں فارملی لے رہی ہوں کیونکہ شائستہ جو ہیں وہ کسی اور جاب پہ جا رہی ہیں, ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہیں, تو اب انجی ان کے ہوں گی.
شائستہ کو میرا خیال ہے ہمیں آفیشیلی بلا کے تھینکس کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارا بہت درمیان میں ہم نے وہ بیچاری مطلب whenever there was a problem when she was by all heart there کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کسی طرح اور جی موسٹ ویلکم. میرا خیال ہے شائستہ نے جتنی سیکھی باتیں ہم باقی کی باتیں ہم آپ کو سکھائیں گے زبردستی. اور ابھی کسی کا لکھا ہوا آ رہا ہے کہ can I share these sessions? Sure. Yes, you can. آپ میم ڈاکٹر طاہرہ کے پیج پہ تھی اور ہمارے پیج پہ تھی. انفیکٹ ہم نے اپنے کئی پوسٹ میں یہ بھی بتایا کہ آپ یہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری یوٹیوب کا لنک بھی ادھر ہے تو آپ وہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. نمبرز وغیرہ ریپیٹ کر دیں پھر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں آج کا. ہاں جی میں یہ بتا دیتی ہوں. اچھا آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی میڈیکل کوئریز ہے یا کوئی ایشو وغیرہ ہے تو پلیز آپ ہمارے واٹس ایپ پر 03330194 پر ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا. میں یہ نمبر پھر سے بولوں گی 03330194 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کریں. آپ مزید بہت ڈیٹیل پہ جائیے گا کہ آپ کے ایشو وغیرہ کیا ہے اور ڈاکٹر کاظمی کی بات کو رکھ کے پلیز اپنا مسئلہ بتائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ پھر ہم آپ کو اگلے سیشن میں آپ کے سوال کا جواب دیں. ساتھ میں ہم یوٹیوب پر بھی ہیں, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر, آپ وہیں سے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو یوٹیوب کا پیج ہے اکس ڈیجیٹل اسٹوڈیوز کے نام سے, ہم یہ سارے ایپیسوڈز وہیں پر اپلوڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے آج کا سیشن مس کیا ہو تو پھر آپ اسی پیج پہ جا کے آپ اسی سیشن کو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو انجی. تھینک یو ڈاکٹر طاہرہ. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو جی. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا اللہ حافظ.